अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल बकरा, और हम लोग इंशाल्लाह आज बहुत एक अहम आयत करेंगे। सेकंड पारे में आ रही है आयत नंबर 177, और इस आयत को एक नाम भी दिया गया है, आयत बिर। और इसकी खसूसियत क्या है, अब हमने उसको समझना है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ईमान के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई। सुफियान सौरी का एक कौल है कि इस आयत में नेकी की तमाम अनवाह व इक़साम को बयान कर दिया गया है। यानी इस आयत में आपको अकीदा मिल जाएगा, इबादत का पता चलेगा, अखलाकियात का पता चलेगा, मामलात का पता चलता है। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें कि जब बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह को फोकस बनाया गया तो आप देखें बहुत से एतराज़ात थे और झगड़े थे, और उन झगड़ों में ना नेकी का भी एक वेग सा तस्वर दे दिया गया। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि हर एक ने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया नेकी का। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो हम इससे बहुत रिलेट कर सकते हैं। आप अगर कुरान पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप ये देखते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हमें जो कुछ सिखाया हम उस पर अमल करें, लेकिन जब हम अपने रिश्तेदारों में बैठते हैं, अपने सोशल सर्कल्स में जाते हैं, तो हर शख्स एक अपना अलग तस्वुर देता है। अच्छा, जब लोग आपके सामने डिफरेंट तरीके से बात कर रहे होते हैं तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आप चाह रहे होते हैं उनको स्पेस भी दें, आप चाह रहे होते हैं कि उन्हें समझाएं भी, वो हमारे लिए बड़ा ट्रिकी हो जाता है। और कई दफ़ा हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं फिर मैं बहुत रिजिड हो रही हूँ या मैं जिस तरीके पे चल रही हूँ वो दुरुस्त नहीं है। तो ये वाली आयत जो है ना, ये हमें बताएगी कि हमने किस तरह से नेकी को देखना है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि तुम नमाज़ें पढ़ो और दूसरे अमाल ना करो तो ये नेकी नहीं है। यानी नेकी का ये तस्वर नहीं होता कि जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखें हम जब भी कुरान पाक को पढ़ते हैं ना, कुछ काम हमें आसान लगते हैं और हर शख्स को डिफरेंट काम आसान लगता है। कोई नमाज बहुत अच्छी पढ़ना शुरू कर देता है, किसी के लिए नमाज ही चैलेंज है। कोई अज़कार बहुत अच्छे कर लेता है, किसी के लिए अज़कार मुश्किल है। कोई इसी तरह हिफ्ज़ की तरफ चला जाता है, कोई पर्दे का बहुत जल्दी एहतमाम कर लेता है, कोई अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लेता है, और यही मामलात जो हैं ये किसी के लिए बहुत मुश्किल बन जाते हैं। तो नेकी ये नहीं है कि अपना मनपसंद काम जो है वो किया जाए, क्योंकि अगर आप देखें सोसाइटी पे नज़र हम डालते हैं ना तो हमें क्या नज़र आता है। कुछ लोग क्या करेंगे कि सच बोलेंगे, एथिकली वो हर जगह पे वो कहेंगे कि हम तो गंद नहीं मचाते, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रिंसिपल काम करते हैं, लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह हमें ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, लेकिन वो उसमें से वो रॉबिन हुड बन जाते हैं कि क्या करते हैं, किसी न किसी को सदका देना शुरू कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि मीन्स और एंड्स के कनेक्शन को नहीं समझते। हम कहते हैं कि कोई नहीं, अगर किसी तरह से भी आपने ये काम कर लिया, लेकिन अगर उसका एंड प्रोडक्ट ठीक आ गया तो सब कुछ ठीक है। जबकि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी ठीक होना चाहिए, पूरा जर्नी भी ठीक होना चाहिए, और एंड पॉइंट भी ठीक होना चाहिए। जब तक हमारी ये अप्रोच नहीं होगी हम हमेशा परेशान रहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर वक्त ऐसे झगड़े लेकर बैठे रहते हैं कि नमाज में रफ़ा दैन कर सकते हैं कि नहीं, या ये कि जी तरावी कितनी होगी। आप सोचें रमज़ान में हम ये नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने मौका दे दिया कि हम रोज़े रखें, हम नमाज़ें पढ़ें, हम नवाफिल कसरत से करें। हम सारा दिन इस बहस में लगे रहते हैं कि जी 8 तरावी है या 20 तरावी है, कितनी पढ़नी चाहिए। इसी तरह कुछ लोग बहुत और अच्छे काम कर लेते हैं, किसी को सदका खैरात भी दे देते हैं। जब अपना कारोबार शुरू करते हैं तो तिलावत भी अपने जैसे जॉब प्लेसेस हैं उन पे लगा देते हैं, लेकिन जब लोगों के साथ डीलिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादती का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कुरानिक एथिक दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमें अपनी बेस को ना बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने नेकी के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिल से पूछो, नेकी वो है जिससे तुम्हारा नफ्स मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो दिल में खटक जाए और तुम्हारा दिल शक में हो,
چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بار بار کہتے رہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا اور کلیئرٹی سے ان ورسز کو دیکھتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے، تو سب سے پہلا فتویٰ کس سے لینا چاہیے؟ اپنے دل سے. آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی سچویشن میں دیکھ لیں، آپ کسی پہ غصہ کریں، آپ کا دل آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ اسٹاپ، رک جاؤ، زیادتی نہ کرو، یو آر کراسنگ یور لمٹس. اس کی وجہ سے حالات اور خراب ہو رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ وی آر آکیپائڈ ایموشنلی، ہم اتنا زیادہ اس مسئلے کے اندر گھر جاتے ہیں، ہم اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بعد میں پچھتاتے بھی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ٹریپڈ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو کیا ہوتا ہے؟ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن ہم اس کی اندر باہر جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ نماز ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے، مطلب اندر کی ایک آواز آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. آپ اگر صبح کو جب الارم آپ کا اس کو سنوز کر دیتے ہیں، بڑی نیند آئی ہوتی ہے اور آپ کروٹیں لے رہے ہیں، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، تو اندر دل کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ ویری بیڈ، تم بہت غلط کام کر رہی ہو، تمہیں اٹھنا چاہیے اس وقت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے تمام معاملات میں جب ہم غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بہت زیادہ بوجھل ہوتا ہے اور ہمیں بار بار ایک انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیسیکلی دل کا اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کا مزاج ہی ہے، جو شخص دین کی بنیاد کو سمجھے گا، اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ، اس کا پورا جرنی اور اس کا اینڈ پروڈکٹ جو ہمیں حاصل ہونی ہے، تو آپ دیکھیں کہ جتنے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ آپ ان کو ایڈریس کرتے جاتے ہیں، جتنی پریشانی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جاتے ہیں. کئی دفعہ میرے پاس ایسے جیسے بچیاں آ جاتی ہیں، خواتین آتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ذکر بھی کرتی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، پھر مجھے دل میں اطمینان کیوں نہیں آ رہا، یا یہ کہ میں کیوں پھر بھی اس طرح کے مسئلوں میں گھری ہوئی ہوں، پھنسی ہوئی ہوں. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے ایسے موقع پہ کہ آپ کا نا ایمان کمزور ہے، تو ہم تو پھر اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں تو پھر کافر ہوں، میں کیا ہوں، میں منافق ہوں. We start categorizing ourselves. جبکہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے کوئی ویکنس ہے، تو let me start working on it. مجھے اپنے آپ کو کیٹیگرائز نہیں کرنا، بس ڈائگنوسز ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا نا، بیلنس نیشن. جب ہم اس بیلنس سے ہٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ضرور پریشان ہوں گے اور ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف. یعنی سارا دن جب ہم لوگوں کے قبلے درست کرواتے ہیں، باقاعدہ نماز کے لیے لوگوں کو ڈائریکشن اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، یا ہم ویسے لوگوں کے ساتھ سختی سے دین کی کوئی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اصل نیکی کیا ہے؟ بر کیا ہوتا ہے؟ بر اگر ہم اس کا عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بہت گھنا جنگل، تھک فارسٹ. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، گھنا لش گرین، اس کے اندر شاید لوگوں کا جانا بھی مشکل ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جو وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے، بہت گرین ہوتی ہے، بہت پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ریچول ہے اس میں اٹک کے رہ جائیں. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ ریچولز تو پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنا مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو کہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. وہی باتیں جو وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ خود پریکٹس ہی نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی بھی اسٹرگل ہے، وہ تو ہم سب کی ہوگی نا، ہم کسی کو بتا بھی رہے ہیں تو ہماری بھی اسٹرگل ہوتی ہے اور ہم ساتھ ساتھ اپنے پر بھی کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یو آر فلی سیٹسفائیڈ کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن چکے ہوئے.
یہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی ینگ بچیاں ہیں جب وہ بات چیت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے فلاں فیملی ممبرز، بھائی ہیں، والدہ ہیں، وہ بہت سے لیکچرز لیتے ہیں، وہ پبلک فگرز بھی ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بہت زیادہ نیکی کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن گھر میں ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہمارے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی شیم کی وجہ سے کہ کسی کو پتہ چلا کہ جی میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، میں کس سے مشورہ لوں، وہ اپنی کوئی بات بھی نہیں کرتے، کہیں پہ کسی سے ہیلپ بھی نہیں لیتے. اور جنریشن آفٹر جنریشن ان کے گھروں میں ایسے ٹراماز چلتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ وہ بچے بڑے متنفر ہو جاتے ہیں. تو اصل نیکی کیا ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد کو بہت مضبوط کرنا ہے. بنیاد کس چیز سے بنتی ہے؟ کہ آپ اپنا ایمان پہ کام کریں. اور وہ ایمان کیا ہوگا؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان امن سے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بے چینیوں سے، پریشانیوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، سطحی طور پہ نہیں جاننا، ان ڈیپتھ. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایکچولی آئی ڈونٹ فیل دیٹ ریلیٹیبل کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو بہت آسان اللہ تعالیٰ نے فارمولا دیا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اللہ تعالیٰ سے، آپ کے دل میں سکون آئے گا، آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل سمجھ آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سچویشنز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام جو ہیں دیکھیں اللہ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں. اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو نہیں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو نہیں پہچانیں گے، اس کے الہ ہونے پہ بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں جانیں گے، ہمارے اندر سکون نہیں آئے گا. آپ کئی گھروں میں ایسے بھی دیکھتے ہیں نا، مائیں کہتی ہیں کہ میرے بچے بڑے اچھے تھے، سب نمازی تھے، شروع سے ہم نے نماز شروع کروائی، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوئے انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. یہ بہت گھروں میں یہ مسئلہ ہے. مائیں کہتی ہیں اب ہم کیا کریں؟ ہاں، ایک تو ظاہر ہے فتنوں کا دور ہے، شیطان بھی بڑا ایکٹیو ہے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے نا یہ والا کام نہیں کیا، یعنی بچوں کو نماز تو پڑھائی، اس ڈر اور خوف کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا، نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ ناراض ہوگا اگر نماز نہیں پڑھیں گے، تو ناراضگی، ڈر، وہ باتیں سکھائیں. لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے ناموں سے انٹروڈیوس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں دکھائی، کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ جب اتنی بڑی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ بچہ آٹومیٹیکلی یہ فیل کرے کہ مجھے تو اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، اپنے رب کی بات ماننی ہے، اور اللہ کو نماز پسند ہے. میرا اکثر سوال ان ماؤں سے یہی ہوتا ہے جب بھی وہ ایسی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں کہ کیا آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں، تو دے ہیو اے بلینک لک آن دیئر فیس. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو نہیں، بس انہوں نے وہی بات ہے بچپن میں کچھ کلاسز تھوڑی بہت اٹینڈ کر لی تھی، یا یہ کہ قرآن ناظرہ پڑھ لیا تھا، کبھی کبھار گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، اب دیٹس اٹ. تو آپ کو اپنے بچوں کو اٹیچ کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں قرآن کلاس سے، اور بہت سے اپرچونیٹیز مل جاتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی کہے کہ میرے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے، تو یو کین بیکم دا پرسن ان دیئر لائف. آپ خود ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ بیٹھ کے کہیں کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے، میں بہت انکویزیٹیو ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، چلو آپ مل کے بیٹھتے ہیں اور جانتے ہیں. ہم مثلاً ویکلی ایک نام اللہ تعالیٰ کا پڑھ لیں گے، اور ہم ویک میں ایک دفعہ بیٹھ کے قرآن کو رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، اور کسی بھی تفسیر سے کچھ جو احادیث ساتھ دی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں گے، یا اس میں کوئی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اس کو سمجھ لیں گے، اور پھر ہم آپس میں ڈسکس کریں گے کہ اس آیت کو ہم نے اپنی لائف میں اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ایمان کی بات ہو رہی ہے، من آمن باللہ، ایمان کیا ہے؟ امن. آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا میرا رب ایسا ہے. کیونکہ ابھی کیا ہے، ہر شخص نے ایک اپنا ہی آئیڈیا بنائے ہوئے، میرا خیال اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، میرا خیال اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، میرا خیال اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، میرا خیال اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. تو خیالوں پہ نہیں اللہ تعالیٰ چلتے نا. دنیا کا کوئی بھی سالڈ سسٹم جو ہے نا وہ خیالات پہ نہیں چلتا. ڈاکٹر جب سرجری کرنے لگتا ہے تو بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا کہ میرا خیال ہے کہ یہاں سے کاٹوں یا وہاں سے کاٹوں، میرا خیال ہے یہ دوائی دوں یا نہ دوں. آپ دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے وہ دوائی لکھتا ہے. آرکیٹیکٹ کو آپ بلاتے ہیں، کتنے کانفیڈنس سے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر
یہ کمرہ ہونا چاہیے، یہ پلر ادھر ہونا چاہیے، یہ چیز آپ کو یہاں پہ بنانی چاہیے. وہ یہ نہیں کہتا میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. ایسا کوئی ڈاؤٹ فل شخص ہوگا تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. اگر آپ ایون پارلر میں جاتے ہیں، بال کٹوانے جاتے ہیں، وہ کھڑی دو خواتین ڈسکس کر رہی ہیں، میرا خیال ہے بالوں کو ایسے کاٹے تو یہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ والا لوشن لگائیں یا یہ والی کریم لگائیں تو یہ افیکٹ آئے گا، تو آپ کہیں گے میں نہیں رک رہی اس کے پاس. تو امن آتا ہے بالکل کلیئر پکچر بنانے سے. when you are very very clear کہ ہاں یہ نام اللہ تعالیٰ کا جو مجھے یہ بتا رہا ہے اپنے رب کے بارے میں. اچھا جب اللہ تعالیٰ رب ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، اچھا عبادت میں آتا کیا کچھ ہے، اور پھر والیوم الآخر. یہ کام جو بھی کرے گا نا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی بالکل ٹرانسفارم ہو جائے گی. جب بھی ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان کے یہ 2 عقیدے کے پوائنٹس بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر. ایک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ وہ رکھتے تھے، اس کے اوپر بہت کام کرتے تھے، اور دوسرا ہر بات میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی لاتے تھے. اچھا ہماری یہاں پہ بھی پرابلم ہے، جب ہم سوچتے ہیں میں نے مرنا ہے، پھر ہمارے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے، پھر فائدہ کیا اگر مر ہی جانا ہے تو کچھ بھی نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جائز ہماری ضرورتیں رکھی ہیں اور کوئی خوشیاں ہماری زندگی میں رکھتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی نہیں جاتے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی خوش قسم کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جگہ جگہ بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب یوم الآخر کی بات کرتے ہیں اتنی شدید ڈر میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اتنا ڈر لگتا ہے میرے ساتھ ہوگا کیا، ان کو فوبیاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کر پاتے. سارا دن ایک آیت ایک حدیث پڑھ کے سارا دن روتے رہتے ہیں، پھر کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بسترے میں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ڈیرنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، میں تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ نے مجھے اگر دنیا میں اتنی اچھی زندگی دی ہے، راک اینڈ رول لائف ہے، آئی ایم انجوائنگ، کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے ساتھ، بلکہ میں تو جو دعا مانگتی ہوں وہ بھی مل جاتا ہے. میں نے دعا مانگی بوائے فرینڈ ملے، گرل فرینڈ ملے، وہ مل گیا. میں نے دعا مانگی پیسہ آ جائے، حلال حرام سورس نہیں دیکھا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نہیں دیا ہے نا بھائی، مجھے دے رہا ہے اللہ، تو مجھے آخرت میں کیوں نہیں دے گا. تو پھر دوبارہ وہی بات آ گئی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ ہم نے اپنا ڈیولپ کرنا ہے، پڑھیں تو صحیح قبر میں کیا ہونا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی پڑھیں موت کے وقت کیا ہونا ہے، کیسے فرشتے آنے ہیں، وہ چیک لسٹ بنائیں. اچھا قبر میں کیا سوال ہونے ہیں، ایم آئی پریپیئرڈ فار دوز کویسچنس، کیا وہ اتنے سمپل کویسچن ہیں یا ان کی کوئی گہرائی ہے. اسی طرح سے اس کے بعد کے مراحل کیا ہونے ہیں، ہاؤ پریپیئرڈ آئے ہیں، قبر میں کون سا ساتھی ہوگا، قرآن کیا وہ دنیا میں میرا ساتھی ہے، کیا میں اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں جیسے میں اپنی کسی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گزارتی ہوں. تو ہمیں بہت سارے سوالات جو ہیں اپنے ذہن میں لانے پڑیں گے، اور وہ سوالات ایسے ہوں جو ہمیں موٹیویٹ کریں، بیر پہ جانا ہے، نیکی کا وسیع کانسیپٹ لے کر آنا ہے. تو ہم نے اس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. نے آپ کو بتانا ہے کہ ہاں اچھا مجھے تو قبر سے ڈر لگتا ہے، تو قبر میں کیا کیا چیز مجھے فائدہ دے گی، وہ سارے کام کرنا شروع کر دوں، ابھی ہے نا میرے پاس ٹائم. اچھا پولیس صراط پہ سے گزرنا ہے، تیزی سے گزرنا ہے یا کٹ کٹ کے گزرنا ہے یا کٹ کے گر جانا ہے، نہیں تیزی سے گزرنا ہے، اسپیڈ آف لائٹ. تو پھر کیا کرنا ہوگا اس کے لیے، دنیا میں نیکی کے کام اسی اسپیڈ سے کرنے. اور آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ ایمان باللہ اور والیوم الآخر پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے، اور ڈسپائٹ جو بھی باہر کے چیلنجز ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہی بات بر دوبارہ بار بار کانسیپٹ یہ لے کر آئیں. تھک فارسٹ کی تصویر رکھنی ہے کہ اتنی نیکیاں چاہیے، پھر مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے کام، تو روٹ سے کام ہم شروع کریں. پھر والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان. اور فرشتوں پر ایمان ہمیں کیا سکھائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، جھوٹ بولا لکھا گیا، نیت خراب تھی لکھا گیا، سچ بولا لکھا گیا، کوئی آپ کے خلاف جتنی مرضی باتیں کر لے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا وہ رجسٹر دیکھنا ہے، وہاں پہ کوئی چیز مس آؤٹ نہیں ہوگی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور کتنے کام دیے ہوئے، ہماری کس کس طرح سے مدد کرتے ہیں.
تو ہم کہاں کہاں پہ فرشتوں کو مدد کے لیے بلائیں گے، کہاں کہاں فرشتے رک جاتے ہیں ہماری مدد کرنے سے، ان معاملات میں ہم کیئرفل رہیں گے. اس سے ہمارا وہی بیر کا کانسیپٹ جو ہے، نیکی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر والکتاب، الکتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو کلام ہے، اس پہ ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ دنیا میں تعلیم پہ ہم کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کتنا ہم فوکس کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دینی لوگ ہیں یہ کلچرڈ کیوں نہیں ہے اتنے. یا تو ہم نے کیا کیا، جو نالائق ترین بچہ تھا اس کو مدرسے میں بھیجا اور اس کو کہا کہ بیٹا تم پڑھو، تمہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا نا. اب ان کی نہ ایک سوچ میں وسعت ہوگی، نہ ان کو شاید لوگوں سے اس طرح بات کرنی آتی ہوگی. تو ظاہر ہے پھر وہ جیسی ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں، وہ بیچارے بھی مدارس والے کیسا ان کو نکالیں گے. کچھ تو بہت چمک بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج رہتا ہے. اور پڑھا لکھا طبقہ صرف بیٹھ کر کرٹیسائز کرتا رہتا ہے. کتنے لوگ خود جا کے کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر سیکھوں، میں ان مدارس میں جو علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں. اتنا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں دینی لوگوں کو. اور میں سوچتی ہوں کاش میں کتنے ایسے علماء کو جانتی ہوں، کتنے ایسے پلیٹ فارمز کو جانتی ہوں جہاں پہ اتنے بریلینٹ قسم کے اسکالرز اور اسپیکرز ہیں کہ آپ جب ان کو سنتے ہیں تو آپ بالکل اسپیل باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کیونکہ کچھ ویسے پبلک فگر ہیں، ان کو شاید اسکرین پہ دیکھ لیا. ایک بیچارے وہ معصوم سے قاری صاحب ہیں جو ان کے گھر آ کے ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں 10-10 منٹ کے لیے، کیونکہ ان کو بھی اپنی روزی کمانی ہے نا. ہاں، ان کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے. ہم نے یہ تو نہیں سوچا کہ انہوں نے بھی بل دینے ہیں، انہوں نے بھی اپنا گھر چلانا ہے. ہم نے صرف ان کو لیبل کر دیا. اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے زندگیاں نہیں لگائیں. جب بچے کو حفظ پہ ڈالتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، بچے کو روز پریشر دیتے ہیں، بیٹا 2 سال ہیں، تم نے صرف 2 سال میں حفظ کرنا ہے، اور اس کے بعد تم نے 15-20 سال 26 سال دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں حفظ بھول جاتا ہے، اس کو اٹکن بہت آتی ہے، ادارے پتہ نہیں کیا کریں. یعنی ہماری انویسٹمنٹ الکتاب پہ کتنی ہے. ایک درس پہ اگر ہم نے آنا ہو، وہ ہمارے لیے پورے ہفتے کا چیلنج ہوتا ہے. گھر والوں کو خوش کرنا ہے، گاڑی کا بندوبست کرنا ہے، کتنے کاموں کو روکنا ہے، اور اپنے دل کو بھی کیسے بتانا ہے کہ کوئی بات نہیں، سیل لگی ہوئی ہوگی یا سیزن کے نئے کپڑے آئے ہوئے ہوں گے، اور یہی گھنٹہ تمہارے پاس ہے جس میں تم کوئی کیک بیک کر سکتی ہو، یا اپنی فرینڈ سے گپ شپ لگا سکتی ہو، سو سکتی ہو، یا آ کے کہیں سیکھ سکتی ہو. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے سیکھا بھی ہوتا ہے، کورسز بھی کیے ہوتے ہیں، اور وہ الکتاب کو آگے بتانے سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ کہتے نہیں میں نہیں بتا سکتی، میں میرا خیال میں سیکھتی ہی رہوں. کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی ہم اس کانسیپٹ کو لوگوں کے لیے کامن کریں. اب تو الحمدللہ پھر بھی بہت جگہوں پہ قرآن کے درس ہو رہے ہیں اور بہت اپرچونیٹیز لوگوں کو میسر ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں جہاں پر نہیں ہے. یوتھ کو دیکھ لیں، میں کتنے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہوں جو کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی ایونٹ بیسڈ ایکٹیویٹی پہ بلا لیتے ہیں. اچھا، وہاں پہ ضرور ڈسکشن ہوگی، پرنسپل کہیں گی اور مینجمنٹ کہے گی جی ہم بہت پریشان ہیں، بچوں کے آج کل اتنے مسئلے ہیں، اسٹوڈنٹس کے اتنے مسئلے ہیں. ماں باپ بھی ہر جگہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ جب تک آپ اللہ کے کلام کے ساتھ ان کو اٹیچ نہیں کریں گے، مسئلے نہیں حل ہوں گے. وہ ڈرگس میں ہی رہیں گے، وہ حرام ریلیشن شپ میں ہی رہیں گے، وہ جائیں گے ہی جائیں گے. وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے، وہ آپ کے نافرمانی کریں گے، آپ سے غصہ کریں گے، وہ ایموشنل بیلنس نہیں آئے گا ان میں. اور وہ پھر ٹھنڈی سانس بھر کے کہتے ہیں ہاں دل تو بہت چاہتا ہے لیکن کیا کریں. کیا کریں؟ ماں باپ روز جائیں اور اسکول کالج والوں کو کہیں کہ جی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں. They can easily pull out 30 minutes to 1 hour per week جس میں پراپر طریقے سے قرآن پڑھایا جائے. اپنی سروس دیں، میں آ کے پڑھا دوں گی. یو آر اے پیرنٹ، آپ کو وہ انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح جن اداروں میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی مینجمنٹ سے بار بار بات کریں، ان کو کہیں کہ ہمیں ان اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھانا ہے. جب تک ان کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوگی، 1 لیکچر 2 لیکچر آپ آ کے بتا دیں اماں ابا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، آپ آ کے بتا دیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ان کو نا ذرا صبر سکھا دیں. کتنی دیر میں؟ 40 منٹ کے لیکچر میں. تو اس طرح تو نہیں جسٹس ہوتا نا اللہ کے کلام کے ساتھ. یہ تو ہمارا لائف پارٹنر ہونا چاہیے کہ ہم دن کا آغاز اس کی تلاوت سے کر رہے ہیں اور اپنے مسئلوں کے لیے ہم سلوشنز لے کر آ رہے ہیں اللہ کے کلام میں سے. ہم سوچ رہے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں اپنا کلام جو ہے وہ ہمیں دیا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے دین کو سمجھنا ہے.
تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بات ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں بہت سے جو انسٹیٹیوشن ہیں، کیونکہ اب گورنمنٹ نے نا کمپلسری کر دی ہے قرآن کا کچھ پورشن. اچھا کچھ ادارے تو بہت خوش ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی طرح ری انفورس کیا ہے، اور کچھ اداروں نے کیا کیا ہے، تھوڑے سے آن لائن لیکچر رکھ دیے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کہا ہے خود ہی سن لینا، تھوڑا سا کوئز ہم دے دیں گے وہ کر لینا. اور کچھ ادارے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ویسے سرسری سا ایک فارمولے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے جا کر ان اداروں میں اسے چیک کیا ہے. دیکھیں کمرشل ہے نا ادارے سارے، اگر پیرنٹس کی طرف سے پریشر آتا ہے تو وہ ضرور سوچتے ہیں. آپ نے جا کر پوچھا السلام علیکم پی ٹی ایم میں پوچھا ہو، ہم پی ٹی ایم میں جا کے پوچھتے ہیں میتھس کیسا ہے، سائنس کیسی ہے، فزکس کیسا ہے، ایز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جی پی اے کتنا ہوگا. لیکن کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ اچھا جی جو قرآن کی کلاس ہو رہی ہے آپ بتائیے کہ اس میں کیا یہ کروایا جا رہا ہے، کین آئی میٹ دا ٹیچر، کین آئی سی کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے. اپوزٹ ایکچولی وہ یہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا ریلیجن پہ بہت زیادہ بات کرنے لگ گیا جی، یا اس پہ فالو کرنے لگا. اکثر اوقات یہ بھی کمپلین لے کر آتے ہیں کہ جی یہ کیا ہم نے اپنے بچے کو تو یہ پڑھانے کے لیے آپ کے ادارے میں ڈالا تھا کہ کیا بیچ میں آپ نے یہ قرآن شروع کر دیا. کچھ پیرنٹس ہمیں ایسے میں نظر آتے ہیں جو اپنی گیدرنگز میں بیٹھ کر اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ جی یہ کیا ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ تو پرسنل میٹر ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، قرآن کو نہیں سمجھا ہوگا، وہ پرسنل میٹر تک تو نہیں رہیں گے، وہ تو دور دور تک جو خرابیاں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. دس از ناٹ اے پرسنل میٹر. جیسے ایک شخص اگر اسموکنگ کرتا ہے تو کیا وہ پرسنل میٹر ہے اس کا؟ جو پیسو اسموکنگ ہے وہ مجھے بھی اتنا ہی مار رہی ہے، اٹس ناٹ یور پرسنل میٹر. اگر فیملی میں کوئی ایک شخص اپنے لیے غلط فیصلے کرتا ہے، ایک ینگسٹر ہے وہ کہتا ہے میں نشہ بھی کروں گا اور میں جو مرضی ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہوں بناؤں گا اور میں کسی گینگ کا حصہ رہ کے چوری چکاری کرنی ہے وہ بھی کروں گا، از اٹ اے پرسنل میٹر؟ جب مسئلے مسائل آئیں گے تو ساری فیملی سفر کرے گی، ساری کمیونٹی اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. ہمیں یہ 100% یاد رکھنا ہے. میرے پاس جب بھی کوئی ینگسٹر آتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا تم لوگ دین کو فالو کرو نہ کرو یہ یاد رکھ لو تمہاری زندگی پرسنل میٹر نہیں ہے. اٹس انٹر ووون ود دا سوسائٹی، کمیونٹی، یور فیملی. ہر شخص تمہارے ایک ایک ڈیسیجن سے متاثر ہو رہا ہے. ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں ہم وہ سارے امپیکٹس لے کر جا رہے ہیں. تو جب تک ہم الکتاب کو امپورٹنس نہیں دیں گے، ہر جگہ اس کے لیے کوئی پلیٹ فارمز جگہ جگہ کریٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو کھینچ کے ان پلیٹ فارمز کا انٹروڈکشن نہیں دیں گے، لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر آئیں گے، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے سامنے جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹف نٹ ہوتا ہے نا اس کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں. جو کئی دفعہ ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تم قرآن پڑھو نا، بالکل ہمیں اڑا دیتا ہے، ایسی باتیں سناتا ہے، ہم بھی شیکی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں بھی کوئی صحیح بات کر رہی ہوں کہ نہیں. لیکن ہمارے ارد گرد 50 to 60% لوگ ایسے ہیں، افراد ایسے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کو پلیٹ فارمز نہیں پتہ. ہم ان کو ان پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کریں. کتنے اسکالرز ہیں جو آن لائن ان کا مٹیریل اتنا پڑا ہوا ہے، لیکن ایزیلی اٹینڈ اینی ویئر دے آر. جیسے میں دیکھتی ہوں نا جو مجھ سے اولڈر جنریشن ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ، بچے ان کے باہر چلے گئے، اب وہ بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا جی بچوں سے کیسے بات کریں. تو بچوں نے جب آئے انہوں نے کیا کیا، ان کو زوم سکھایا، اسکائپ سکھایا، واٹس ایپ میں اور مختلف اور جو اس طرح کی ایپس ہیں ان میں ان کو ویڈیو کال کرنی سکھائی، پورے سٹیپس لکھ کے دے دیے. امی ابو آپ نے بس یہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ہم سے خوب گپیں لگائیں. تو وہی اولاد جو ہے ماں باپ کو، یا ایسی گھریلو خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے افراد ہیں جو کہ صرف وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، انسٹا دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. ان کو ایسے فورمز پہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہ 4 سٹیپس ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ وہ آپ سے بیٹھ کے کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا ہے آنے کو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے آنے کو، میرے گھر والے پرمیشن نہیں دیتے. آپ کے نو پرابلم، گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ڈیلیوری سروس ہے، اسے فائدہ حاصل کریں، لیکن الکتاب سے ضرور کنیکٹ ہو. اور پھر والنبیین، نبیوں پر ایمان. ہمارا ایمان کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پہ، باقی بھی، لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کریں گے. کتنا ایمان ہے؟ بس اتنا ایمان ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں کچھ مجالس سجا لیتے ہیں، کہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیٹس اٹ. کرتے ہیں ہم وہی ہیں جو ہمارا
پورا وہ ایک سوشل جو پریشر والا گروپ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. ہم کہتے ہیں اب دیکھیں نا وہ تو نبی تھے نا, ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی نا, لیکن وہ رول ماڈل بھی تو تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل کے طور پہ بھیجا ہے. جب تک ہم سنتوں پہ چلنے والے نہیں ہوں گے, عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, تو ہماری زندگی میں مسائل رہیں گے. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟